रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता किए, जिनके नाम सीरत की किताबों में दर्ज हैं। उनकी औलादें अरब के चारों तरफ फैल गईं। उनका ज़रिया माश तिजारत था। रफ्ता रफ्ता औलाद इस्माईल ज़माने की तारीकी में गुम हो गए। यही वो दौर था जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल में पे दर पे नबी भेजे, जिनका जिक्र हम कुरान में देखते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल कहलाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया, फिर इस्माईल की औलाद से कनाना को मुंतखब किया, कनाना से कुरैश को चुना, फिर कुरैश में बनु हाशिम को और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी की हदीस। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिलसिला नस्ब यूँ बयान फरमाते, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़िर बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान। अदनान पर पहुंचकर रुक जाते, आगे न बढ़ते, लिहाजा हम भी सही नस्ब का यहीं तक एतबार करेंगे। हालांकि बहुत सारी सीरत की किताबों में आगे की भी नस्ल दर्ज है। अलबत्ता इस्माईल अलैहिस्सलाम और अदनान के दरमियान 40 पुश्तों का फासला है और अदनान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 20 पुश्तों का। जब अदनान की औलादें ज़्यादा बढ़ गईं तो चारा पानी की तलाश में अरब के चारों तरफ बिखर गईं। नज़र या फहर के बारे में ये गुमान है कि उन्हीं का नाम कुरैश था या उनका लक़ब था, जिससे आपका ख़ानदान कुरैश कहलाया। काब, उनका ज़माना सीरत की किताबों से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 560 साल पहले का था। इसी तरह किलाब शिकार के शौकीन थे। बस यही चंद बातें थीं जो आसान और समझ में आने वाली थीं, जिनका जिक्र यहाँ मैंने कर दिया। कुसई, किलाब के बेटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा में से वो नाम जिसका जिक्र ऐसा लगता है कि रब ने अपने महबूब की आमद की बुनियाद इस नाम के ज़रिए रखी। वो औलाद इस्माईल जो माजी में गुम हो गई थी, उसके दुनिया की उफ़क़ पर उभरने का वक्त आ गया था। मक्का अपने महबूब की आमद का मुंतज़िर था और दुआए इब्राहीमी को पूरा होने में बस अब चंद नस्लों का ही फासला था। इससे पहले कि हम कुसई के बारे में बात करें, ये जान लेते हैं कि इस दौरान मक्का किन किन हालात से गुजरा। उसके बारे में भी जान लें कि इस्माईल अलैहिस्सलाम का ससुराल जुरहुम कबीला बना। इस निस्बत से इनके बच्चों का ननिहाल। जुरहुम चूँकि पूरा एक कबीला था, इसलिए समाजी काम रफ्ता रफ्ता इनके कबीले में मुंतकिल होते चले गए, लेकिन दीनवी उमूर अब भी औलाद इस्माईल ही में कायम रहे। तारीख़ी किताबों से पता चलता है कि तकरीबन 2100 साल तक जुरहुम कबीला मक्के पर हुकूमत करता रहा और मक्की की हुकूमत के साथ जमजम पर भी उनका कब्ज़ा हो गया। इस दौरान कई दूसरे कबाइल भी आकर वहाँ बसे। हाजियों के तमाम रसूमात भी वही अदा करते थे। रफ्ता रफ्ता उनके अंदर खराबियां पैदा होने लगी। वो हाजियों के साथ बदसलूकी करने लगे, उन्हें लूटने लगे। तंग आकर बनु खुज़ा, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी औलादों का ख़ानदान था, उन्होंने बनु बकर के साथ मिलकर जुरहुम कबीले से जंग की। वो जंग जीत गए। जुरहुम कबीले को अपनी जान बचाकर मक्का से भागना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने काबा से हजर अस्वद को निकाला। सोने के 2 हिरन जो काबे के दरवाजे पर नस्ब थे,
اس کو اور دیگر سونے چاندی جو کعبے کے اندر چڑھاوے کے موجود تھے سب کو اکٹھا کیا اور زمزم کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا، اوپر سے مٹی برابر کر دی جس سے اس کے نشانات بھی مٹ گئے، اور وہ خود جان بچا کر یمن واپس چلے گئے، اور اس طرح زمزم گمنام ہو گیا۔ اس کا ذکر قصے اور کہانیوں میں عرب کے اندر موجود تھا، لیکن وہ واقعی مکے کا کنواں تھا، اس کا یقین لوگوں میں اب معتبر نہ رہا تھا۔ اس طرح مکہ کئی سو سال شفا یاب زمزم سے محروم ہو گیا۔ وہاں کے دینی حالات میں کیا کیا تبدیلی آئی؟ بہت دنوں لوگ دین ابراہیمی پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگی۔ بت پرستی کی شروعات مکے میں عمرو بن لحی کے ذریعے ہوئی، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم سے ہوتا ہے کہ وہ مکہ میں بت پرستی کی بنیاد عمرو بن لحی نے رکھی۔ وہ ایک بار شام تجارت کے لیے گیا، وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، اسے بڑا بھلا معلوم ہوا۔ وہاں سے وہ اپنے ساتھ ایک بت اپنے ساتھ وہ لے آیا اور اسے اس نے کعبے میں نصب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے عمرو بن لحی کو اپنے ہاتھوں سے اپنی اتڑیاں نوچتے ہوئے دیکھا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کعبے میں 360 بت تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ اسی طرح سے وہاں شرک لوگوں کے اکنامک کا ذریعہ تھا، یعنی ان کا ذریعہ معاش شرک سے جڑا ہوا تھا۔ نجومیوں اور کاہنوں کی بہت اہمیت تھی، عرافہ سے اپنی چوریوں کا پتہ کرواتے، حج بھی اپنے حساب سے کرتے تھے اور مہینوں میں بھی تبدیلی کر لیا کرتے تھے۔ ان کا کلچر، مکہ میں قبیلے کا زبردست سسٹم موجود تھا، ہر فرد کی پہچان قبیلے کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ کسی کو مکے میں اگر داخل ہونا ہوتا تو اسے کسی کو اپنا حلیف بنانا پڑتا تھا جو اس کو اپنی امان عطا کرتا تھا۔ قبائلی عصبیت حد سے زیادہ تھی، وہ اپنے ہر فرد کی طرفداری کرتے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ اپنے ایک فرد کی حمایت کے لیے پورا قبیلہ جان کی بازی لگا دیتا تھا۔ پڑھنے لکھنے کا زیادہ رواج نہ تھا، لیکن بعض افراد تعلیم یافتہ بھی تھے، وہ خطیب اور شاعر بنا کرتے تھے۔ ان کی سماج میں بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی، وہ اپنے شعلہ بیانی سے قبیلوں کے درمیان دشمنی یا صلح تک کروانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے ان کو آج کے میڈیا کی حیثیت حاصل تھی۔ عربوں کی یادداشت بہت اچھی تھی، ان کو اپنے نسب تو کیا گھوڑوں کی بھی نسلیں یاد تھی۔ عورتوں کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے، کہیں عورت بہت زیادہ پاورفل تھی، وہ چاہتی تو جنگ و جدل شروع کروا دیتی، ان کی عزت تھی، وہ خود مختار بھی تھی، جس کی بہت سی مثال ہمیں سیرت کے مطالعے کے درمیان ملیں گی۔ بڑے سربراہوں کے گھرانے کی عورتیں اپنے بزنس خود کیا کرتی تھیں، جس سے ان کی خود مختاری ثابت ہوتی ہے، لیکن وہیں دوسری طرف بعض قبائل میں لڑکیاں زندہ درگور بھی کی جاتی تھیں۔ مرد اپنی بیویوں کو جوئے میں ہار بھی جایا کرتے تھے۔ نکاح کی رسم باقی تھی، شادی کا رشتہ نکاح کے ذریعے ہی وجود میں آتا، لیکن مردوں کی لاتعداد بیوی رکھنے کی اجازت تھی۔ 2 سگی بہنوں کو بھی نکاح میں جمع کر لیا جاتا تھا۔ لڑکے اپنی بیوہ ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ غرض عورتوں کے سلسلے میں کوئی خاص معیار وہاں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم غور کریں، جو بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس وقت بادشاہت کا دور تھا، لیکن یہ خطۂ ارض ایسا تھا جو آزاد تھا، نہایت بہادر، جنگجو، اپنوں کے لیے مر مٹنے والی قوم، کسی کے روب میں نہ آنے والی، اپنے اصول خود طے کرنے والی، پھر اس اصول کے لیے جان کی بازی بھی لگا دینے والی، بلا کی ذہین، بغیر قلم کاغذ کے اپنے علم کو زندہ رکھنے والی، اپنے عہد کے پاسدار، خوددار، بردبار، سنجیدہ لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی سادگی پر مبنی تھی۔ سچائی، امانت داری ان کے اندر تھی،
حد درجہ مہمان نواز تھے، جس کی اعلیٰ مثالیں ہمیں آگے دیکھنے کو ملیں گی۔ بہت ساری خرابیوں کے باوجود ایک الگ خوبیوں کے مالک تھے یہ لوگ، جنہیں اللہ عرب کے صحرا میں دنیا کی تمام بادشاہت اور غلامی کے رسم و رواج سے دور ایک کھلی آب و ہوا میں پروان چڑھا رہا تھا، جنہیں آگے چل کر دنیا کی قیادت کا جھنڈا اٹھانا تھا۔ ہاں تو معزز قارئین، ہم وقت کے اسی دور میں چلتے ہیں اور وہیں سے پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں جہاں بنو اسماعیل کے خاندان میں قصی کی آمد ہے۔ ان کا اصل نام زید تھا۔ یہ ابھی بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد کلاب کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ فاطمہ نے ربیہ نامی کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی، جو انہیں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ چونکہ وہ اپنے اصلی گھر سے دور رہے، اس لیے ان کا لقب قصی یعنی دور ہونے والا پڑ گیا۔ اور یہ بھی عرب کا کلچر تھا کہ وہ وقت اور حالات کے حساب سے لوگوں کے لقب رکھ دیا کرتے تھے۔ قصی کی پرورش مکے سے دور ملک شام میں ہوئی۔ وہیں ان کی غیر معمولی شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ وہ بلا کے ذہین، شیریں زبان، معاملہ فہم نوجوان تھے۔ جلد ہی ارد گرد کے علاقے میں معروف اور محبوب ہو گئے۔ جب جوان ہوئے تو ایک خاص لیڈرشپ کوالٹی ان کے اندر محسوس کی جانے لگی۔ حالانکہ ہم غور کریں تو قصی بہت سی محرومی کا شکار ہوئے ہوں گے۔ سوتیلا باپ، سوتیلے بھائی بہن کے درمیان دیار غیر میں پرورش اور تربیت، ان تمام کمیوں نے ہی قصی کو ایک غیر معمولی شخصیت بنا دیا تھا۔ ہم اپنی خامیوں کا ذمہ دار بعض دفعہ حالات اور وسائل کو دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اپنے قوت مدافعت اور ثابت قدمی کی کمی ہوتی ہے۔ تو جب کبھی ہم انچاہی کنڈیشن کا شکار ہوں، کمی اور محرومی ہمارا مقدر بننے لگے، تو سمجھ جائیں اللہ آپ سے کوئی غیر معمولی کام لینا چاہتا ہے، اور پھر اس وقت ان حالات کو اپنے حق میں کیسے کریں اس کی کوشش کریں۔ انسان جب تک وسائل کی کمی اور حالات کی خرابی کا رونا روتا رہے گا، وہ کوئی تعمیری یعنی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتا۔ اسی دوران قصی کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی موقع سے ان کے سوتیلے بھائیوں نے طعنہ دیا تو وہ اپنی ماں فاطمہ سے اجازت لے کر مکہ کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل تھا۔ مطالعہ سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پوری چھان بین کی، جس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ مکہ ان کے جد امجد کا بسایا شہر ہے اور کعبہ ان کے دادا ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے تعمیر کردہ اللہ کا گھر۔ بالآخر مکہ کا اصل وارث اپنے وطن لوٹ چکا تھا، اپنی تمام تر لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ۔ حکمت و دانائی اور مکے کی تاریخ میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز تھا۔